आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में ये बात दोहराई है कि दरअंदाजों को मुल्क में सियासी क़यादत तय करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मणिपुर के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। डीजीसीए ने इंडिगो की परवाजें बड़े पैमाने पर मनसूख किए जाने और ताखीर होने के तनाजुर में गुरुग्राम में उसके कॉरपोरेट दफ्तर में एक मखसूस निगरानी टीम मुतय्यन की है। भारत और मलेशिया ने दहशतगर्दी और एक दूसरे के मुल्क में जराइम के खिलाफ इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के अपने अहद को दोहराया है। अमरीका ने H-1B वीजा दरखास्त गुजारों के लिए ऑनलाइन मौजूदगी की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अमरीका के फेडरल रिजर्व ने अपनी शरह सूद में 1/4% की कटौती की है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज शाम न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में कल इंतखाबी इस्लाहात और वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी तफसीली नज़र-ए-सानी SIR के मामले पर जोरदार बहस हुई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उन पर अपने वोट बैंक की खातिर गैर कानूनी तारिकीन वतन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि दरअंदाज ये तय नहीं कर सकते कि मुल्क में वजीर आज़म या वजीर आला कौन होगा। जनाब अमित शाह ने जोर देकर कहा कि SIR का मकसद डुप्लीकेट नामों और गैर कानूनी तारिकीन वतन का नाम हटाकर वोटर फहरिस्तों को दुरुस्त करना है। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है किसी हकीकी गलती की वजह से एक शख्स का नाम कई जगहों पर हो, लेकिन अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है तो इससे इंतखाबात की साख पर असर पड़ेगा। कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठ ये तय करेंगे, मान्यवर नहीं रह सकते। इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं है। ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। वसीतर मुज़मिरात को उजागर करते हुए जनाब अमित शाह ने ये तंबीह की कि आबादी के तनासुब में जोड़ तोड़ के जरिए मुल्क को एक बार फिर बांटने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने बांग्लादेश से मुत्तसिल 2216 किलोमीटर तवील सरहद पर दरअंदाजी का सिलसिला जारी रहने को उजागर किया और तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस जैसी पार्टियों पर इल्जाम लगाया कि वो दरअंदाजों का तहफ़्फ़ुज़ करने की सियासत कर रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के वक्त ये पार्टियां राय दहिंदगान के सामने जवाबदेह होंगी। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी इस्लाहात पर बहस के दौरान लोकसभा में कल वजीर दाखिला अमित शाह की तकरीर की सताइश की है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आज़म ने कहा कि जनाब अमित शाह ने मुल्क के चुनाव अमल के मुख्तलिफ पहलुओं और ठोस हक़ाइक़ के साथ भारतीय जमहूरियत की ताकत को उजागर किया और इस तरह अपोजिशन के मुबैना झूठ को बेनकाब किया। राज्यसभा में कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के ताल्लुक से आज आगे बहस होगी। मरकजी वजीर और ऐवान के लीडर JP नड्डा के खिताब के साथ ये बहस इख्तिताम पजीर हो जाएगी। इसके बाद राज्यसभा में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस शुरू होगी। बीजेपी ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के गैर मुल्की दौरे के सिलसिले में कांग्रेस की रायज़नी पर उसकी नुक्ताचीनी की है। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने इस रायज़नी को काबिल मजम्मत करार देते हुए कहा कि जनाब मोदी सरकारी दौरों और मुल्क के मफाद के लिए बैरून मुल्क जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के लीडर और लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी पार्लियामेंट के हर इजलास के बाद छुट्टी मनाने मुल्क से बाहर चले जाते हैं। कि जो पार्टी इतने लंबे समय तक सत्ता में रही उसे पता होना चाहिए देयर इज ए क्लियर डिफरेंस बिटवीन फॉरेन विजिट ऑन ड्यूटी एंड फॉरेन विजिट ऑन वेकेशन। प्रधानमंत्री जब जाते हैं आधिकारिक यात्रा पे जाते हैं, देश के कार्य से जाते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मणिपुर के 2 रोजा दौरे पर आज इम्फाल पहुंच रही हैं। रियासत के अपने दौरे के दौरान वो मुतअद्दिद तक़रीबात और तरक्कियाती प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी।
صدر جمہوریہ دوپہر امپھال پہنچیں گی جہاں انہیں روایتی گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ تاریخی ماپال کانگجئی بنگ جائیں گی اور ایک پولو نمائش میچ دیکھیں گی جس کا انعقاد ریاست میں کھیلوں کی مالا مال وراثت کا جشن منانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جدید پولو گیم کا آغاز منی پور سے ہوا ہے۔ بعد ازاں شام کو صدر جمہوریہ ایک شہری استقبالیہ میں شرکت کریں گی جس کا اہتمام منی پور حکومت نے امپھال کے سٹی کنونشن سینٹر میں کیا ہے۔ توقع ہے کہ وہ بہت سے اہم ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گی اور افتتاح کریں گی جس سے حکومت کی طرف سے علاقائی ترقی پر مسلسل توجہ دیے جانے کا اشارہ ملتا ہے۔ شہری ہوابازی کے ڈائریکٹریٹ جنرل ڈی جی سی اے نے انڈیگو کی پروازیں بڑے پیمانے پر منسوخ کیے جانے اور تاخیر ہونے کے تناظر میں گروگرام میں اس کے کارپوریٹ دفتر میں ایک مخصوص نگرانی ٹیم متعین کی ہے۔ ڈی جی سی اے نے اعلان کیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد پروازیں منسوخ کیے جانے اور تاخیر ہونے سے پیدا ہونے والی مسافروں کی پریشانی کو دور کرنا ہے۔ ڈپٹی چیف فلائٹ آپریشنز انسپیکٹر کیپٹن وکرم شرما کی سربراہی میں 8 ارکان پر مشتمل ٹیم اہم شعبوں کی نگرانی کرے گی۔ 2 ارکان روزانہ کی بنیاد پر باری باری ایئر لائنز کے دفتر میں موجود رہیں گے۔ مختلف پہلوؤں میں ہوائی جہازوں کے بیڑے کی تعداد، عملے کی دستیابی، اچانک چھٹی پر چلے جانے اور کاکپٹ اور کیبن اسٹاف دونوں کے لیے متبادل اہلکاروں کا معاملہ شامل ہے۔ بھارتی ریلویز نے مالی سال 2023-2024 کے دوران 60,000 کروڑ روپے سے زیادہ سبسڈی کے طور پر فراہم کیے تاکہ مسافر کم خرچ میں سفر کر سکیں۔ لوک سبھا میں ضمنی سوال کا جواب دیتے ہوئے ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ مسافروں کو دی گئی سبسڈی مسافروں کے سفر کی مجموعی لاگت کا 45% ہے۔ وزیر موصوف نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارتی ریلویز کے کرائے دنیا میں سب سے کم کرایوں میں شامل ہیں۔ جناب اشونی ویشنو نے کہا کہ ہمسایہ ملکوں کے مقابلے بھارت میں مسافروں کو سب سے کم خرچ ٹرانسپورٹیشن فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت اور ملیشیا نے دہشت گردی اور ایک دوسرے کے ملک میں جرائم کے خلاف تعاون و اشتراک کو مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں خارجی امور کی وزارت نے بتایا کہ نئی دلی میں ہونے والی انسداد دہشت گردی اور ایک دوسرے کے ملک میں جرائم سے نمٹنے سے متعلق بھارت ملیشیا مشترکہ ورکنگ گروپ کی تیسری میٹنگ میں طرفین نے دہشت گردی کے علاقائی اور عالمی منظرنامے پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کی خارجی امور کی وزارت میں انسداد دہشت گردی کے جوائنٹ سیکرٹری ونود باہادے اور ملیشیا کی داخلی امور کی وزارت میں انڈر سیکرٹری محمد ازلان بن رزالی نے مشترکہ طور سے اس میٹنگ کی صدارت کی۔ طرفین نے دہشت گردی کی ہر صورت کی مذمت کی اور جامع طریقے سے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون اور اشتراک کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں اٹلی کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ انطونیو تاجانی سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور اٹلی کے دوستانہ تعلقات مسلسل مضبوط ہوتے جا رہے ہیں جس سے ہمارے عوام اور عالمی برادری کو بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ جناب مودی نے بتایا کہ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، تحقیق، ترقی، دفاع، خلا، کنیکٹیویٹی، انسداد دہشت گردی، تعلیم اور عوام سے عوام کے درمیان تعلقات جیسے کلیدی شعبوں میں بھارت اٹلی مشترکہ اسٹریٹجک کارروائی منصوبہ 2025-2029 کے نفاذ کے لیے طرفین کی جانب سے کیے گئے فعال اقدامات کے لیے بھی ستائش کا اظہار کیا۔ امریکہ نے سبھی H-1B خصوصی پیشہ ورانہ کارکنوں اور ان کے H-4 زیر کفالت افراد سمیت سوشل میڈیا اور آن لائن موجودگی کے اپنے جائزے کا دائرہ بڑھا دیا ہے۔ بھارت میں امریکی سفارت خانے نے یہ جانکاری دی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے حال ہی میں سبھی H-1B اور H-4 درخواست گزاروں کے لیے سوشل میڈیا اسکریننگ کو لازمی بنانے کے فیصلے کا اعلان کیا تھا، جس سے ہزاروں کارکنوں اور ان کے ارکان خاندان کے لیے پھر سے غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ امریکہ کے فیڈرل ریزرو نے اپنی شرح سود میں 1/4% کی کٹوتی کی ہے۔ اس طرح
فنڈز کی شرح سال 2022 کے اوائل کے بعد سے اب سے نچلی سطح پر آ گئی ہے۔ نئی شرح اب کم ہو کر 3.5 سے 4.25% ہو گئی ہے، جبکہ پہلے یہ 4.25 سے 4% کے درمیان تھی۔ ستمبر کے بعد سے فیڈرل ریزرو نے لگاتار تیسری مرتبہ شرح میں کٹوتی کی ہے۔ اس طرح اس سال اب تک 0.75% کی کٹوتی ہو چکی ہے۔ آج مہاویر چکر ایوارڈ حاصل کرنے والے بی ایس ایف کے اسسٹنٹ کمانڈنٹ رام کرشن وادھوا اور ان کے 8 کامریڈز کی دلیری اور ان کی عظیم قربانی کے لیے خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ سال 1971 کی جنگ کے دوران ان کی بہادری اور دلیری کی بدولت پنجاب میں فیروز پور کے ممدوٹ سیکٹر میں راجہ محتم چوکی کو دشمن سے چھین لیا گیا تھا۔ 8 میں سے 2 کامریڈز کو سینا میڈل جبکہ دیگر کو شجاعت کے میڈل سے بعد از مرگ سرفراز کیا گیا تھا۔ بی ایس ایف یہ دن راجہ محتم ڈے کے طور پر مناتی ہے۔ سال 1971 کی جنگ کے دوران شہید ہونے والے بی ایس ایف کے سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے راجہ محتم سرحدی چوکی پر ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ اسسٹنٹ کمانڈنٹ آر کے وادھوا نے 1963 سے 1967 تک بھارتی فوج کی آرٹلری ریجمنٹ میں اپنی خدمات انجام دی اور 1968 میں انہوں نے سرحدی سیکورٹی فورس بی ایس ایف میں شمولیت اختیار کی۔ 3 دسمبر 1971 کو راجہ محتم چوکی پر دشمن کا قبضہ ہو گیا تھا۔ 5 دسمبر کو اسسٹنٹ کمانڈنٹ وادھوا کو، جو کہ ایک کمپنی کمانڈر تھے، چوکی پر دوبارہ قبضے کی ذمہ داری دی گئی۔ وقت اور وسائل کی کمی کے باوجود بہادر افسر نے اپنی ٹیم کا حوصلہ بڑھایا اور 6 اور 7 دسمبر 1971 کی درمیانی شب کو حملہ کر دیا۔ 3 گھنٹے کی شدید لڑائی کے بعد 7 دسمبر کو پاکستانی فوجیوں سے چوکی دوبارہ حاصل کر لی۔ بعد میں دشمن کی جوابی کارروائی کے دوران 11 دسمبر کو اسسٹنٹ کمانڈنٹ وادھوا چوکی کا دفاع کرتے ہوئے شہادت حاصل کی۔ ان کی بہادری اور عظیم قربانی کے اعتراف میں بھارتی حکومت نے انہیں بعد از مرگ مہاویر چکر سے نوازا۔ قوم انہیں اور ان کے ساتھیوں کو سلام کرتی ہے جنہوں نے مادر وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ راجیش بالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا T20 میچ آج نیو چنڈی گڑھ کے ملا پور میں مہاراجہ یادویندر سنگھ بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ ملا پور میں یہ مردوں کا پہلا بین الاقوامی کرکٹ میچ ہوگا۔ سوریہ کمار یادو کی زیر کمان بھارتی ٹیم کو 5 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل ہے۔ بھارت نے منگل کے روز کھیلے گئے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ کو کراری شکست دی تھی۔ سرکردہ آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا کے واپس آنے سے بھارتی ٹیم اور بھی مضبوط ہو گئی ہے۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ نیتکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے انتخابی اصلاحات پر لوک سبھا میں بحث کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار پرتاب نے وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ SIR کے تعلق سے اپوزیشن لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ اخبارات نے اٹلی کے نائب وزیر اعظم تاجانی کے بھارت دورے سے متعلق خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ ہندوستان ایکسپریس نے ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو کے لوک سبھا میں دیے گئے اس بیان کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے کہ امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت 1300 اسٹیشنوں کی تعمیر نو کی جا رہی ہے۔ اخبار انقلاب نے الہ آباد ہائی کورٹ کے ہدایت پر تشکیل دی گئی کمیٹی کو اس فیصلے کی اہمیت دی ہے کہ رعایت کے ساتھ اسکولوں میں ڈیجیٹل حاضری لازمی۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے لوک سبھا میں یہ بات دہرائی ہے کہ دراندازوں کو ملک میں سیاسی قیادت طے کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے منی پور کے 2 دن کے دورے پر رہیں گی۔ DGCA نے انڈیگو کی پروازیں بڑے پیمانے پر منسوخ کیے جانے اور تاخیر ہونے کے تناظر میں گروگرام میں اس کے کارپوریٹ دفتر میں ایک مخصوص نگرانی ٹیم متعین کی ہے۔ بھارت اور ملیشیا نے دہشت گردی اور ایک دوسرے کے ملک میں جرائم کے خلاف اشتراک کو مستحکم بنانے کے اپنے عہد کو دہرایا ہے۔ امریکہ نے H-1B ویزا درخواست گزاروں کے لیے آن لائن موجودگی کی جانچ کا دائرہ بڑھا دیا ہے۔ امریکہ کے فیڈرل ریزرو نے اپنی شرح سود میں 1/4% کی کٹوتی کی ہے اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا T20 میچ آج شام نیو چنڈی گڑھ میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔